सेंटेंस, मांगो, यचित्ती मांगो किससे, यो उससे, यो बैत के लिए, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी ग्रामर व्याकरण वगैरह से तो उनको मालूम होगा, यो दूर के लिए, यचित्ती यो मांगो उससे, यो वही तो है, यचित्ती यो यो मांगो उससे वही है, तिन्निम्मा सब कुछ देने वाला, मांगो उससे वही सब कुछ देता है, वही सब कुछ देने वाला है, नस्तस्मा नहीं देता है कोई दूसरा, देवीशो देवी देवता, देवीशो देवी देवता नहीं देता है उसके अलावा देवी कोई दूसरा देवी देवता, ऋषा कुछ भी उसके अलावा कोई भी देवी देवता कुछ नहीं देता है। देखा यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र नंबर 15, वही एक है और उसके अलावा कोई भी नहीं है, वही देता है, उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। आइए जरा कुरान देखें क्या कहता है, कुरान देखिए क्या कहता है, जो बात यजुर्वेद में कही गई है वही बात कुरान में कही गई है। उदूनी अस्तजिब लकुम, मैं देता हूं इसलिए मुझसे मांगो। अल्लाह ने क्या कहा, उदूनी मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हें दूंगा, वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, ईश्वर को छोड़कर अल्लाह को छोड़कर तुम किसी से मदद न मांगो। क्यों न मांगो, मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकते हैं न हानि पहुंचा सकते हैं, न प्रॉफिट न लॉस। देखिए अल्लाह ने मना कर दिया, मुझे छोड़कर किसी को मत पुकारो इसलिए कि वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। ए मौलवी साहब क्या कह रहे हो, यहाँ से 20 किलोमीटर पर तो इतना मिलता है, इतना मिलता है कि आप परेशान हो जाएंगे, पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए। मैं एक बार गया, मुझे वहाँ के लोगों ने बुलाया, पाकिस्तान की सरजमीन पर मैं प्रोग्राम करने गया, तो वहाँ के लोगों ने कहा, अरे मौलवी साहब तुम यहाँ चले आए हो, हमारे यहाँ का परवेज मुशर्रफ गया था तुम्हारे हिंदुस्तान में। मैंने कहा सुना है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, अजमेर क्यों नहीं गया था वो? कहा सरकार ने नहीं बुलाया था। सरकार का मतलब जिस पर खुद सरकार की नजर न हो, यानी अजमेर वाले बाबा ने खुद उनको बुलाया ही ना हो, तो फिर वो कैसे पहुंच जाएगा? इसलिए बाबा के नाराज से नहीं बुलाया। आज अगर पाकिस्तानी लोग मेरे सामने होते तो मैं कहता कि फिर मुझे क्यों नहीं रोक लिया। मेरे भाइयों, ये कोई किसी के बस की बात नहीं है, ये तमाम मामला ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब चाहेगा तब बुलाएगा, जब चाहेगा नहीं। इंसान इरादा करता है कि कल हम ये काम करेंगे, अचानक पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसको लेके चल। इसीलिए फरमाया ये दुआ पढ़ते रहा करो, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला दीनिक। आए दिलों के पलटने वाले, अल्लाह ही दिलों को पलटता है। आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत, अपनी फर्मा बरदारी, अपने सम्मान के लिए पलट, अपनी इताअत और अपनी फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे, कहीं और मत पलट। जिन लोगों को हार्ट का मर्ज है या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनको ये दुआ याद करनी चाहिए। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी दुआ है। या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला दीनिक। आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत और फर्मा बरदारी, अपने धर्म, अपने रास्ते की तरफ पलट दे। ये दुआ हार्ट पेशेंट के लिए है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुआ ही करो, दवा भी जरूरी है। बहुत से लोग कहते दवा क्या जरूरी, दवा नहीं, दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद दवा करने के लिए कहा, अल्लाह के नबी भी दवा कराते थे। और जब आपकी बीवी बीमार हुई हजरत आयशा, तो अल्लाह के नबी ने उनको एक जाट तबीब, एक जाट नस्ल के डॉक्टर के पास ले गए और आपने उनका इलाज कराया। पता ये चला कि कोई गैर मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, डॉक्टर, हमें दवा से मतलब है, हम डॉक्टर से दवा लेंगे, शिफा अल्लाह देगा, क्योंकि डॉक्टर शिफा नहीं देता है, शिफा अल्लाह देगा। अगर डॉक्टर शिफा देता होता तो दुनिया के अंदर कोई आदमी मरता नहीं। डॉक्टर शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊना, यजुर्वेद के जो मंत्र है उसकी पुष्टि कुरान कर रहा है, उसकी तस्दीक कुरान कर रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम मेरे भाइयों, हम क्यों तुमसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे? तुम मेरे भाई हो,
ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، ان میں بھی विरोध اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چوراہوں پر نہیں نکالا جاتا ہے، گھر کا جھگڑا گھر میں نبڑ لیا جاتا ہے۔ آؤ ہم اپنے جھگڑے قرآن کی آیتوں سے نبڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے زیادہ انصاف کی بات کسی نے نہیں کی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، مجھے چھوڑ کر تم جن سے مانگ رہے ہو، مجھے چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر تم جن کے گھروں پہ جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو، بیٹا بیٹی مانگنے، پیسہ دولت مانگنے، روزی روٹی لینے، جن کے پاس تم جا رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور آگے کا جملہ دیکھیے کتنا زبردست چیلنج، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کاش کوئی عربی گرامر جاننے والا ہوتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب کو جمع کر لو، سب اکٹھے کر لو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کو جمع کر لو، پوری دنیا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے، میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، پوری دنیا کے باباؤں کو اکٹھا کرو، پوری دنیا کے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کہہ رہا پوری دنیا کے باباؤں کو اکٹھا کر لو، تب بھی وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے جرجیت صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ یہاں تو روزانہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ پتہ لگاؤ کہاں سے مل رہا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور ایک موقع پر کسی نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے ایک ملا بیچارہ پاکستان کی سرزمین پر، اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، ان کو اللہ نے 10 لاکھ معجزے دیے تھے، 10 لاکھ معجزے، جانتے ہو انہونی باتیں جو دوسرا نہیں کر سکے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لاکھ معجزے، اور میرے بزرگ، میرے جس کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہماری آستھا، اس کے پاس 10 لاکھ معجزے۔ میں نے کہا چھوٹا موٹا معجزہ اس کا بتا دے، 10 لاکھ میں سے ایک گنا دے۔ کہنے لگا سب سے چھوٹا معجزہ بتاؤں؟ وہ بیمار تھے، ٹی بی کا مریض تھے، پتنی کے لائق نہیں تھے، بیوی کے لائق نہیں تھے، پتنی کے لائق نہیں تھے، نامرد تھے، اور پھر بھی اللہ نے ان کو 9 مہینے میں بچہ دیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا یہ ان کا نہیں، ان کی پتنی کا معجزہ تھا۔ یار کس کے معجزے کی بات کر رہا ہے؟ معجزہ ان کا تھوڑی ہوا ہے، معجزہ تو ان کی پتنی کا ہے جو بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا۔ اب یہ پتہ تم لگاؤ کہ بچے آتے کہاں سے۔ یہ معجزہ ان کا نہیں۔ قرآن کے خلاف جو آدمی یہ کہے کہ نہیں ایسا ایسا، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، سب مل جائیں۔ اور ایک اور چانٹا مارا اللہ نے، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اس میں تو روح، آتما ڈالنا پڑے گی، روح، جان۔ چلو مکھی کچھ لے کے اڑ جائے، لو مولانا جرجیت صاحب کچھ کھا رہے ہیں اور مکھی حلوے سے تھوڑا سا لے کے اڑ گئی، مٹھائی میں سے تھوڑا سا مٹھائی، مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ ایک شکر کا دانہ پر لے کے چلی گئی۔ اللہ کہہ رہا مکھی جو لے کے اڑ گئی، یہ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کر بھاگی ہے، یہ سب مل کر اس مکھی کو پکڑ کے وہ چیز اس سے واپس لینے کی اور چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، جو مکھی لے کر چلی گئی، یہ اس سے چھیننا چاہیں تو چھین بھی نہیں سکتے۔ جو مکھی سے شکر کا دانہ نہیں چھین سکے، وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا۔ ڈر پیدا کر دیا، گھوا کھڑا کر دیا لوگوں نے ہمارے، ڈر ڈر ڈر، یہ ڈر نہیں، اوپر والے سے ڈرو بس۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، پہلی چیز میں اتنا کافی ہے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ جنگل میں اگر مجھے چند لوگ پکڑ لیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، ڈنڈا ہو، تیر ہو، تلوار ہو، اور وہ مجھے ماریں اور یہ کہیں کہ تو ایشور کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اس کو ماننا چھوڑ دے،
تو کیا کروں میں اپنی جان بچانے کے لیے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیری جان جا رہی ہے تو تو اللہ کا انکار کر دے اور اپنی جان بچا لے. اگر تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. موت کے ڈر سے اگر تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. گھر پہ آنا پھر سے یادہ کر لینا, کلمہ پڑھ لینا اور تو توبہ کر لینا, اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ اللہ کا انکار نہ کرائیں, وہ لوگ جنگل میں مجھے پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ میرے سردار کو سجدہ کرو, یہ میرا مالک ہے, یہ میرا آقا ہے, یہ میرا سردار ہے, تم اس کو سجدہ کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کرائیں تو کر دینا, لیکن اگر وہ اپنے مالک کو, اپنے آقا کو, اپنے پریزیڈنٹ کو اگر وہ سجدہ کرنے کے لیے کہیں تو ان کو تلتا حرتا, اگر وہ تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو ٹکڑے ٹکڑے اپنے جسم کے کرا لینا, اپنے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا, اور حرتا یا تجھے جلا کر راکھ کر دیں تو تو جل کر راکھ ہو جانا, لیکن اس کے مالک کو سجدہ نہ کرنا, اس لیے کہ یہ شیش ایک اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا لیکن کسی غیر کو سجدہ مت کرنا. یہ شرک ہے, یہ بہو دیوبادیت ہے, یہی انیکیشورواد ہے میرے بھائیوں, یہی شرک ہے. آج مسلمانوں کی کھوپڑیاں کہاں کہاں جھک رہی ہیں, آج مسلمانوں کی پیشانیاں کہاں کہاں سجدہ کر رہی ہیں. اللہ سب سے اونچی ذات تیری ہے اور اس کو تو نے سب سے اوپر بنایا ہے, پورے جسم میں سب سے اوپر پیشانی بنائی ہے. اے اللہ تو نے اس کو سب سے اونچا اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکے. اے اللہ ہم اپنے ہی جیسے بندوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے, اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ فرما دے. اللہ اپنے در کا بھکاری بنا لے, اے اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے. اے اللہ صرف اپنی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم تیری پوجا کرنے والے بن جائیں اور تیرے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہ کریں. میرے بھائیوں یہ پہلی چیز بتائی ہے, پہلی چیز ہو گئی ہے. معاشرے میں ایک دوسری چیز بتلا رہا ہوں, ذرا سنیے گا. ہمارے یہاں دوسری برائی کیا ہے؟ پہلی برائی کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے, دوسری برائی سنیے. دوسری برائی ایمان لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا حرقتا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. ایک چیز. دوسری چیز ولا تعوقن والدیک وان امروک ان تخرج من اہلک ومالک, اور اپنے ماں باپ کو کبھی سکھانا نہیں, ان کا دل کبھی مت ستانا, ان کے دل کو کبھی تکلیف مت پہنچانا, دکھ مت دینا اپنے باپ اور ماں دونوں کو. والدیک آیا, والدیک ماں اور باپ دونوں, کسی کو ستانا نہیں کبھی بھی. اگرچہ اتنا بڑا حکم دے دیں وہ, وَإِنْ أَمَرَاكَ, اگرچہ تیرے باپ اور تیری ماں تجھے تیرے گھر سے نکال دیں اور کہیں نکل تو تم نکل جانا, تو یہ کہیں کہ اپنے بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ تو اپنے پتنی اور اپنے بچوں کو چھوڑ دینا, لیکن اپنے باپ کو ستانا نہیں, ان کا دل مت دکھانا. 4 بھائی 3 کو تو نے زیادہ زمین دے دی, ہمیں کم, تو باپ ہے جلاد, نکل جانا, لیکن اپنے باپ کا دل مت دکھانا. ایک لڑکا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا, گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر پہنچا تو اس کا باپ بولا بس بیٹا بس, اب اس سے آگے مت گھسیٹ مجھے. بیٹا بولا کیوں؟ کہا باپ نے, بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا. مطلب سمجھ رہے ہو؟ مطلب بالکل صاف ہے. اس نے اپنے باپ کو گھسیٹا تو اس کی اولاد اس کو گھسیٹ رہی ہے. تم اپنے باپ کو گھسیٹ رہے ہو, کل تمہاری اولاد تمہیں کان کھول کے تمہیں گھر سے نکالے گی. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا کرو. آج باپ کمرے میں 80 سال کا کھانستا ہے, تمہاری بیوی کہتی ہے بڈھے کا کمرہ الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ کھانستے کھانستے حالت خراب کر دیتا ہے, نیند نہیں آتی. تم اپنی بیوی کی بات مان کر اپنے باپ کی 4 پائی الگ کر دیتے ہو, اس کا بستر الگ کر دیتے ہو, اس کا گھر اس کا کمرہ الگ کر دیتے ہو, لیکن تم یہ نہیں سوچتے کل تمہاری بیوی جب 70-80 سال کی عمر کو پہنچے گی وہ بھی کھانسے گی, اور اس کو بھی جب بیوی کی بیماری ہوگی تو اس کی اولاد جب اس کو نکالے گی تو اس کے کلیجے پر کیا بیتے گی. اور کسی نے افسانہ لکھا ہے, حقیقت نہیں ہے, افسانہ ہے کہ ایک لڑکے کو کسی معشوقہ سے بڑا پیار تھا,
لیکن وہ کہنے لگی چل چل تیرے جیسے 336 روز دوڑتے ہیں، ارے میں تو تمہارے لیے چاند توڑ لاؤں، یہ کر لاؤں وہ کر لاؤں، اور 14 تاریخ آنے والی ہے، پھر دیکھنا کیسے کیسے وعدے ہوں گے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے۔ دیکھیے گا میرے بھائیوں، اس نے کہا اچھا اگر تو مجھے پانا چاہتا تو اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ کے لا، اپنے ماں کا پیٹ پھاڑ اور اپنے ماں کا کلیجہ کاٹ کے لا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط تمہاری بڑی تگڑی ہے، لیکن کیا کروں میری ماں تو ویسے ہی مرنے والی ہے۔ وہ گھر کے اندر گھسا، ماں نے کہا بیٹا اتنی رات میں تو کیوں آتا ہے؟ اس نے دھکا دیا، کچن میں گیا، چاقو نکالا، اپنی ماں کا پیٹ پھاڑا، اپنی ماں کو قتل کیا اور اپنی ماں کا کلیجہ نکالا، اس کو پانی سے دھویا اور ایک پلیٹ میں رکھا اور لے کر اپنی محبوبہ اپنی معشوقہ اپنی گرل فرینڈ کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ٹھوکر لگی، وہ زمین کے اوپر گرا، کلیجہ زمین پر، پلیٹ نالی میں۔ وہ جلدی سے پلیٹ اٹھانے کے لیے گیا، گھٹنے میں چوٹ لگی، دانتوں سے خون نکل رہا ہے، اس نے پلیٹ نکالی، پلیٹ دھوئی کنویں کے پانی سے اور ماں کے کلیجے کی طرف آیا، جیسے ہی اس نے زمین سے اپنے ماں کا کلیجہ اٹھا کر پلیٹ میں رکھا، کلیجے سے آواز آتی ہے بیٹے تم گر گئے تھے، گرتے ہوئے تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹے تم گر گئے تھے، گرتے ہوئے تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ افسانہ ہے لیکن اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے، ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم لاکھ ماں کو ستاؤ، جب ماں کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، اس وقت اس کا پیار دیکھو۔ پوری زندگی تم نے اس کو ستایا، آج تمہارا بیٹا مرنے جا رہا ہے، اس وقت دیکھو ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہی ماں میرے بھائیوں، حضرت علقمہ کی بھی تھی، اور جب علقمہ نے بیوی کی بات مان لی تو ماں غصے سے بھاگ گئی، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور جب علقمہ بیمار ہوئے اور اس کی بالکل انتقال، مرتیو کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کلمہ نہیں نکل رہا ان کی زبان سے، تمام لوگ کلمہ نکلوا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا شاید ان کی ماں ان سے ناراض ہے، بلا کے لایا گیا ماں کو۔ ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، چھما نہیں کروں گی، اس نے اپنی پتنی کا دل زیادہ رکھا اور میرا اپنی بیوی کا وائف کو زیادہ پسند کیا اور مجھے اس نے دھتکار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں جاؤ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب علقمہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، لکڑیاں جلانا اور علقمہ کو اسی لکڑیوں پر رکھ کر جلا دینا، آگ میں جلا دینا۔ ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا تو چیخ پڑی، اے اللہ کے نبی وہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کو جلتا ہوا کیسے دیکھ لیں؟ ہم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، چھما کر دیا، اس نے میرا دل توڑا، کوئی بات نہیں، میں ماں ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جیسے علقمہ کو معاف کیا، علقمہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ علقمہ کا انتقال دوسری ساری نیکیاں اس کے ساتھ کرو۔ اور وبالوالدین بے مصاحبت کا ہے، چپک کر، جیسے میاں اور بیوی جب ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں تو اس کو صحبت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ باپ کے ساتھ چپک کر اچھا سلوک کرو، یعنی باپ کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرو، باپ کو کبھی اپنے سے الگ نہ کرو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ الگ کرنے کا مطلب یہ کہ باپ کو کبھی کسی دوسرے بیٹے کے حوالے میں کر دو، وہ ہے تو ہم کیوں دیکھیں، میرا دوسرا بھائی دیکھے گا، آپ بھی اس کے بیٹے آپ بھی دیکھیے، اور وہ بھی اس کا بیٹا وہ بھی دیکھے، تیسرا بھی اس کا بیٹا وہ بھی دیکھے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے باپ کے ساتھ